बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 मई पाकिस्तान में इतवार की रात आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 176। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर आपके सामने रखेंगे मोहसिन नकवी, सुहेल अफरीदी और गौहर खान के माबैन खुफिया मुलाकात पर। इसका आज सारा दिन चर्चा रहा। वैसे चर्चा तो पिछले कई दिनों से है इसका पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन आज अलीमा खानम साहबा के ट्वीट ने सारे राज फाश किए और इस खबर को ऐसा ट्विस्ट आया कि उसके बाद सभी इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुहेल अफरीदी भी गंडापुर बन गए हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, दोनों एंगल्स का तफसीली जायज़ा लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। पहले तो आपको ये बता दें कि पिछले चंद दिन से ये बातचीत मार्केट में थी, मुतअद्दिद जर्नलिस्ट इसका क्लेम कर चुके। मैं अब माजरत चाहता हूँ, ये याद नहीं कि सबसे पहले इसको किसने डिस्क्लोज़ किया था, लेकिन इसको असद तूर साहब ने भी इस पर बात की थी, इसको ARY के ऊपर भी नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी ब्रेक किया और भी बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इसके बारे में ट्वीट्स किए कि गौहर खान साहब के घर, पहले नाम नहीं लिया जा रहा था कि किसके घर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि सुहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई। फिर नाम आने शुरू हो गए और कहा गया कि गौहर खान साहब के घर पेशावर में ये मुलाकात हुई और उसके बाद ये भी कहा जाना शुरू किया कि उसमें इमरान खान की एक बहन भी मौजूद थी। अब इसके ऊपर सारे सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी जब बातचीत बढ़ी तो अलीमा खानम साहबा ने आज दिन के वक्त एक ट्वीट किया कि जो मुलाकात थी, एक तो उन्होंने मुलाकात कंफर्म कर दी, क्योंकि इससे पहले तक जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे कि मुलाकात हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी ने या हुकूमती साइड मतलब मोहसिन नकवी या उनकी साइड से किसी ने ना इसका डिनाइल किया था और ना ही इसकी कंफर्मेशन दी थी। अलीमा खानम साहबा ने जो ट्वीट किया हम स्क्रीन पर रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो असद तूर साहब की खबर है कि मोहसिन नकवी के साथ गौहर खान और सुहेल अफरीदी और इमरान खान की एक बहन की मुलाकात हुई है, ये पार्शली दुरुस्त है और पार्शली गलत है। उन्होंने कहा कि मुलाकात ज़रूर हुई है, गौहर खान के घर पर हुई है, लेकिन उसमें इमरान खान की कोई भी बहन या ख़ानदान का शख्स मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने ताईं इमरान खान की फैमिली की हद तक इस खबर को डिनाई कर दिया, लेकिन दूसरी साइड पर आप ये कहें कि उन्होंने इस खबर को कंफर्म कर दिया। तो जो मुलाकात पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दे के सामने आ गई कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी के साथ और गौहर खान साहब के घर पर हुई है। ये तो अब सभी को यहाँ है कि गौहर खान साहब जो हैं उनके बहुत डीप रूटेड किस्म के राब्ते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उनका रोल भी इस वक्त ऐसा ही है, उसमें होने भी पड़ते हैं, होने चाहिए भी। जिस तरह की सिचुएशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नबरदस्मा है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो फौजी जनरल्स के साथ है। तो अगर आप नेगोशिएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग है, यहाँ पर दो मुल्क नहीं हैं, वो हालात नहीं है, लेकिन जस्ट एक मैं मेटाफोरिकली या एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि दो फरीकों के दरमियान जब जंग है तो जो असल में दो फरीक हैं वो जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हाँ दरमियान में कोई मीडिएट कर सकता है, लेकिन जब तक दोनों असल फरीक डायरेक्टली बात नहीं करेंगे तो मामला सॉल्व नहीं होगा। पाकिस्तान की जो जमहूरियत पर डाका है, पाकिस्तान की जो आइन शिकनी है, जो इमरान खान को मगवी रखा गया है, उनकी ज़ौजा को मगवी रखा गया है। मैं कभी भी उन्हें कैदी नहीं कहता, आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हें मगवी रखा गया है। जो उन्हें मगवी रखा गया है वो असल में तो आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स ने रखा है। इसलिए अगर बातचीत करनी है तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐब नहीं है। आप उन्हीं से बातचीत करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। अब वो बात, उसका तरीका तो ये होता है अमूमी तौर पर सियासत में कि कुछ लोग बातचीत करते हैं और कुछ प्रेशर डालते हैं। दोनों चीज़ें जब एक ही वक्त में होती हैं तो फिर कोई ना कोई आपको सक्सेस का, आप कहें कि कोई उसमें से रोशनी की किरण निकलती है या आपको कोई ना कोई उसमें जीत मिलती है या कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी होती है। अब यहाँ पर जो प्रेशर वाली साइड है वो तो बिल्कुल अब बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अमली तौर पर अब किसी भी किस्म की, आप ये कहिए कि जो एक ऐसी एहतजाजी तहरीक बर्पा करना या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें मौजूदा रजीम के ऊपर कोई प्रेशर बने, वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे तो ऐसे काम करने पड़ेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी पड़े। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ है, जैसे बजट सरप्लस है, बजट का वक्त पर पास ना करना, बजट को
ٹیمپریری پاس کرنا 1-2 مہینے کے لیے تاکہ IMF کے پروگرام کا پریشر پڑے. اگر لوگ گولی کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے اس وقت سڑک پر نہیں آ رہے تو دوسرا ٹیکٹک آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور اسپیشلی اکانومی کا پریشر اس وقت حکومت کے اوپر ہے اس لیوریج کو تھوڑا استعمال کریں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. پاکستانیوں کی آواز، پاکستانیوں کی جو جان مال کی گارنٹی ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے بلکہ بنیادی آئینی حقوق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو اگر یہ کرنا پڑے تو آپ بالکل کھلے عام کریں، چھپے چھپائے بغیر. آپ کہیں کہ بجٹ جو ہے اس میں ہم سرپلس نہیں رکھ سکتے اور ہم کیوں قربانی دیں جب ہمارے آئینی حقوق تک آپ ہمارے سامنے نہیں رکھ رہے یا ہمیں نہیں دے رہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے لیکن بدقسمتی سے ہم وہ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو واپس آتے ہیں ملاقات کی طرف. چند دن پہلے بھی سہیل آفریدی صاحب سے ایک پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا بیرسٹر گوہر کی. اسپیسیفکلی سوال تھا کہ کیا بیرسٹر گوہر کی محسن نقوی یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کو ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، ان کے علاج کے لیے جس سے بھی ملاقات ہمیں کرنی پڑی ہم ضرور کریں گے. اور یہ میرے خیال میں ان کا ایک مثبت اور اچھا جواب ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب جب کہ یہ ملاقات سامنے آ گئی اور علیمہ خانم صاحبہ نے اس کی کنفرمیشن دے دی کہ یہ ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد جو سہیل آفریدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو بیان، اس کے بعد جو ٹویٹ انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے کیا، اس نے اب معاملے کو گدلا کر دیا. اس حد تک تو سب کچھ میرے خیال میں ٹھیک تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوہر خان صاحب کے وہاں رابطے ہیں اور انہیں رکھنے بھی چاہیے تاکہ اگر ہو سکتا ہے وہ کوئی ریلیف لے کے دیں. یہ الگ بات ہے کہ میں اکثر گوہر خان صاحب پر بہت تنقید کرتا ہوں. ان کا جو طریقہ ہے، طریقہ لیڈرشپ ان کا جو ہے، اس پر مجھے کئی نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں جو میں یہاں سے کرتا ہوں. ذاتی طور پر تو ظاہر ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ذاتی حیثیت میں تو ان کو کسی صورت بھی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس پر مجھے اختلاف ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے اظہار کرتا رہتا ہوں. تو ان کے رابطے ہونا، ملاقات ہونا کوئی بری بات نہیں. محسن نقوی سے مل کے، کیونکہ اس وقت محسن نقوی کو آپ آدھا عاصم منیر ہی سمجھے کیونکہ جو اردلی ہیں، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ مریم نواز صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے ہیں. ان کے کام یہ ہیں لٹو اور پھٹو. جہاز لیں، جھولے لیں، بیگ پکڑیں، مہنگے ڈریسز لیں، باہر کے دورے کریں، تندور پہ روٹیاں لگائیں، کوئی چھوٹے موٹے بیوروکریٹس کو آگے پیچھے کر لیں. چھوٹے موٹے میں نے لفظ استعمال کیا، مین بیوروکریٹس کو بھی نہیں چھیڑ سکتے یہ. تو جیسے چیف سیکرٹری، IG پنجاب، وہ بھی چودھری صاحب اپنی مرضی سے ہی لگاتے ہیں. تو یہ سارے اردلی اور جن کو رانی بنایا ہوا ہے، یہ سارے صرف دکھانے کے ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے نہیں. کھانے کے دانت جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو محسن نقوی سے اگر کوئی بات چیت بیہائنڈ دا سین آپ کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے باجوہ صاحب کے سسر معاملات ڈیل کرتے تھے، تو یہاں محسن نقوی جو ہیں وہ عاصم منیر کے بہاف پر ویسے ہی معاملات ڈیل کر رہے ہیں. تو جہاں تک کہ خفیہ ملاقات ہونا، چلے میڈیا میں یہ خبر آ گئی کہ عمران خان کی بہنیں ہیں، تو علیمہ خانم صاحبہ کا اس کی تردید کر دینا اور یہ کنفرم کر دینا کہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کو خاموش رہنا چاہیے تھا. ہاں یہ درست ہے کہ لوگوں کے سوالات جنم لے لیے، سوالات لوگوں کے جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئے کہ کیا سہیل آفریدی بھی گنڈا پور بن گئے ہیں. کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو گنڈا پور تھے وہ محسن نقوی کے بہت ہی قریب تھے. جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل میٹنگز تھیں، جن میں بہت ساری میٹنگز میں بھی شامل تھا، اس میں گنڈا پور جو ہیں وہ محسن نقوی کو سب سے اچھا اور بہتر انسان بنا کر پیش کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک کرتے تھے یا غلط، میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ محسن نقوی نہ ہوتے تو ہمیں بہت سارا ریلیف ہی نہ ملتا. مطلب وہ آپ یہ کہیے کہ جگری یاری تھی دونوں کے درمیان، بہت ہی قریب اور یا قربت کا تعلق تھا گنڈا پور اور محسن جو نقوی ہیں ان کے درمیان. اب گوہر خان صاحب جو ہیں وہ بھی کیونکہ بہت اچھا تعلق جو گنڈا پور تھے ان کا جنرلز کے ساتھ تھا، محسن نقوی کے ساتھ تھا، اور جو گوہر خان ہیں ان کا بھی جنرلز کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. اور اس مناسبت سے، اس نسبت سے گنڈا پور اور گوہر خان صاحب کا بھی آپس میں گہرا، ایک تو پارٹی کی وجہ سے تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی گہری شراکت داری تھی. اب جب گنڈا پور صاحب تو نکل گئے پکچر میں سے، لیکن سہیل آفریدی کی اگر گوہر خان صاحب کے ساتھ مل کے جنرلز کے ریپریزنٹیو محسن نقوی سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پارٹی کا رینک اینڈ فائل یہ سوال پوچھے گا کہ کیا یہ بھی اب گنڈا پور بن گئے. میرا خیال نہیں، بات اتنی سادہ نہیں ہے، اتنی جلدی یہ نہیں کہہ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے چیزیں آئیں اور ہم حتمی طور پر کہیں کہ نہیں یہ گنڈا پور نہیں بنے.
یا ہم حتمی طور پر کہیں کہ نہیں یہ ان سے بھی نادان ہے، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کر گھٹنے ٹیک گئے ہیں یا ان سے بھی آگے کمپرومائز کر لیا، اس لیے ابھی ہم ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ گنڈاپور بن گئے ہیں یا نہیں بنے۔ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ فی الحال انہیں جو مارجن ہے کنفیوژن کا وہ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان کی طرف کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے انہیں پک کیا ہے تو ان کے خلاف فی الحال ایسا محاذ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر وہ بیہائنڈ دا سین کو میٹنگ کر کے کسی قسم کا ملٹری جرنلز، مطلب کسی نے آپ کو اغوا کیا ہے، جہاز ہائی جیک ہوتا ہے تو آپ ہائی جیکرز کے ساتھ ہی مذاکرات کرتے ہیں نا۔ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آپریشن کرنے سے پہلے، کیونکہ ریاستوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ آپریشن کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف BLA ہے، نہ ہی بننا چاہتی ہے، اس لیے بندوق اٹھانے والا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بات چیت ہی ہونی ہے۔ تو جو آپ کا جس نے اغوا کار ہوتا ہے، مغوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا مغوی کے جو بھی ورثہ ہوتے ہیں، انہوں نے اغوا کار کے ساتھ ہی بات چیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جنرلز اغوا کار ہیں، اس لیے انہی کے نمائندے محسن نقوی سے بات کرنی۔ تو میرے خیال میں صرف محض ایک ملاقات کے اوپر محسن نقوی کو گنڈاپور کہنا، اپنا معذرت سہیل آفریدی کو کہنا کہ وہ گنڈاپور بن گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بڑی باریکی سے سہیل آفریدی صاحب کے تمام ایکشنز کا جائزہ بھی لینا ہوگا اور بہت جلد یہ متعین ہو جائے گا کہ کیا وہ گنڈاپور بنے ہیں یا وہ نہیں بنے، یا گنڈاپور سے بھی 4 ہاتھ آگے چلے گئے۔ اچھا، اب یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی بات کہ ملاقات ہوئی خفیہ، جو کہ بتا دی گئی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا ٹویٹ آیا اس نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ نو سہیل آفریدی از ایٹ اے ویری ویری آئی وڈ سے انکمفرٹیبل پوزیشن پر ہیں وہ اس وقت میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، یا آپ یہ کہیے کہ ان کی جو نیریٹو اور بیانیے کی گرپ تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس ایشو پر۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقات بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کے تناظر میں ہوئی، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں صوبے کے۔ محسن نقوی جو ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، لکھا نہیں لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، سہیل آفریدی چیف منسٹر ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، مین خالصتاً لا اینڈ آرڈر، کہ جو چیف منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کا ایک آفیشل ان کی رسپانسبلٹی ہے، اس سلسلے میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اب کوئی پوچھے کہ وہ ملاقات رات کے وقت ہونا اور وہ ملاقات گوہر خان صاحب کے گھر پر ہونا، اس ملاقات کی کوئی تصویر نہ آنا، وہ ملاقات خفیہ رہنا، اگر اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جیسا کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ اس میں عمران خان صاحب سے ان کی صحت یا ان کی رہائی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ یہ ملاقات تھی، تو پھر یہ گوہر خان صاحب کے گھر پر کیوں ہوئی؟ اور اب اس کی کنفرمیشن تو علیمہ خانم صاحبہ نے دے دی۔ اور پھر اگر ہوئی بھی، چلیں مان لیتے ہیں کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ کوئی ہو سکتا ہے گوہر خان صاحب کے کسی عزیز کی وفات ہوئی ہو، اس کی وہ فاتحہ کے لیے آئے ہوں، وہیں پر آپ بھی گئے ہوں، میں اگزامپل دے رہا ہوں، یا کوئی شادی ہو، غمی ہو، کسی چکر میں آپ وہاں اکٹھے ہو گئے، تو پھر اس ملاقات کو پہلے سے اناؤنس کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ آپ کی کوئی پہلی ملاقات تو نہیں ہے، آپ کور کمانڈر بھی آپ کے پاس آئے تھے، آپ بھی کور کمانڈر ہاؤس گئے، وہاں محسن نقوی کے ساتھ آپ کی وہاں بھی ملاقات ہوئی تھی، اس کی فوٹیج جاری ہوئی، پوری دنیا کو پتہ چلا، تو یہ پھر اب یہ ملاقات خفیہ کیوں رکھی گئی ہے؟ نو دس پٹس ہم ایٹ اے ویری آفل سچویشن۔ اور اب لوگوں کے جو سوالات ہیں کہ کیا وہ گنڈاپور بن گئے ہیں، اب اس کے 2 جواب ہیں۔ یا تو وہ واقعی خلوص نیت سے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی اس کو اناؤنس کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہ اس ملاقات کو خفیہ رکھ رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو پھر انہیں علیمہ خانم صاحبہ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ وہ یہ ٹویٹ نہ کرتی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان کے ٹویٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عمومی طور پر انہوں نے اچھا کیا، کنفرم کر دیا کہ فیملی میں سے کوئی اس میں انوالو نہیں تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عاصم منیر کی پوری جو رجیم ہے، جس میں محسن نقوی بھی ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ تو ہے نہیں کہ آپ بہت زیادہ یقین کر سکیں، یہ خود ہی آپ کی خبر جو ہے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بہتر سمجھا کہ جو فیملی ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ڈس ایسوسیٹ کرے، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہی نہیں، کوئی صحت کے اوپر بات ہوئی ہی نہیں ان کی، تو پھر وہ کیوں اس کی ذمہ داری لیں؟ کل کو لوگ ان سے سوال پوچھیں گے۔ اس حد تک ان کا یہ کام کرنا درست ہے۔ اب دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ اگر سہیل آفریدی، گوہر خان اور محسن نقوی کی ملاقات میں واقعی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے اور انہیں کسی ریلیف کی واقعی کوئی امید ہے، تو پھر سہیل آفریدی صاحب کو بہتر کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا علیمہ خانم صاحبہ سے، اور کہنا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو ایسے ہی کنفیوژن میں ہی چھوڑ دیں، ہمیں امید ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا۔
اور یہی بات علیمہ خانم صاحبہ 10-15-20 دن بعد کنفرم کر دیتی اگر ریلیف نہ ملتا کہ بھئی ہماری ملاقات کسی قسم کی نہیں ہوئی. لیکن اگر انہیں کوئی ریلیف کا ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے اور یہ ملاقات خالصتاً ان کے اپنے اقتدار یا اپنی وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں واقعی عمران خان صاحب کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پھر علیمہ خانم صاحبہ نے ٹویٹ کر کے اس موقع پر بالکل درست کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے کہ اس وقت عمران خان کو ریلیف کیوں دیں گے. بات آپ کی درست ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس وقت اس رجیم کی فی الحال ان چند مہینوں میں ریلیف دینے کی، کیونکہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کاٹو پھلاں تے، مین کاٹو گلہری کو کہتے ہیں پنجابی میں، اسکویرل کو، تو وہ کھیلتی ہے پھولوں پر کھیلتی ہے. مطلب کہ جب وہ پھولوں پہ بہار کا موسم ہوتا ہے تو آپ اگر، مجھے نہیں پتا آپ کو گلہریاں پسند ہیں کہ نہیں، میں جس یونیورسٹی میں پڑھا اور پڑھایا وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں گلہریاں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہر درخت پر آپ کو لگتا ہے 4 رہ رہی ہیں، اور ہیں بھی بہت موٹی تازی اور بالکل نڈر ہیں. امریکہ کے اور پاکستان کے پرندوں کا فرق یہ ہے کہ پاکستانی پرندوں کو یا کسی چھوٹے جانور کو کوئی انسان دور سے بھی اپنے قریب آتا نظر آئے تو وہ بیچارے اڑان بھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت ڈر لگتا ہے. اکثر آپ کو ہمارے رویے پتہ ہی ہیں جو جانوروں پر ہم ظلم کرتے ہیں. اس پر بھی ہم کسی دن بات کریں گے کھل کے کہ کسی سوسائٹی پر اللہ کی لعنت اس لیے بھی پڑتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم پر ضرور پڑ رہی ہے لعنت، اللہ نہ کرے کہ ہماری سوسائٹی پر پڑے، لیکن پڑتی ہے اگر وہ جو بھی بے کس ہو، بے سہارا ہو، معصوم ہو، بے زبان ہو، وہ جانور ہو یا کوئی غریب ناتواں انسان ہو، جب وہاں پر ظلم کرتے ہیں آپ تو پھر بھی اللہ کا جو قہر ہے وہ ان سوسائٹیز کے اوپر آتا ہے. تو بہرحال اس پر بات بعد میں کریں گے. تو اس وقت حکومت کی کاٹو پھلاتے ہیں، مطلب ان کی جو گلہری ہے وہ پھولوں پر کھیل رہی ہے. ٹرمپ کے یہ فیورٹ ہیں، لیکن یہ اصل میں نہیں ہے، یہ بہت شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جن یہ مائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بارودی سرنگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اکانومی کا انہوں نے حال کر دیا ہے، محض 4 سالوں میں انہوں نے اس سے زیادہ قرضہ لے لیا جو قرضہ پاکستان نے پچھلے 78 سال میں لیا تھا یا 77 سال میں لیا تھا. جو پورے ٹائم کا قرضہ تھا وہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں لے لیا. تو یہ پاکستان کو دیوالیہ، تقریباً دیوالیہ تو خیر بہت دیر سے کر چکے ہیں، لیکن اب اس سے بھی معاملہ آگے ہے کہ لوگوں کو اب جو مہنگائی ہے اس کی ہیٹ فیل ہو رہی. تو واپس آتے ہیں ٹاپک پر. آج کا ٹاپک ذرا تھوڑا سا، کیونکہ اس میں خبر گیری کم ہے، اس میں انالیسس زیادہ ہے، اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، اور شاید میں کئی باتوں کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ میرے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں، وہ بھی اس معاملے کو، اس گتھی کو سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو حکومت نے ریلیف اس لیے دینا ہے، اگر دینا ہے کہ ملک کے اندر جب تک، کیونکہ بزنس تب تک نہیں ہو سکتا، اکانومی تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی کسی ملک کی بھی، یہ پاکستان کی بات نہیں، دنیا میں کہیں بھی، جب تک وہاں پر امن و امان نہ ہو، ایک بات، اور سیاسی استحکام نہ ہو. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب بھی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا، امن و امان نہیں ہوگا تب بھی نہیں کرے گا. اگلی خبروں میں آپ کو ٹیررزم کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں سے آپ کو امن و امان کا پتہ چل جائے گا. سیاسی استحکام آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ پر سیاسی استحکام کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے پتہ ہے آپ کو سب اندھیرا نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. مجھے ایسا نہیں، مجھے بالکل روشنی نظر آتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ 6 مہینے میں ہو، 1 سال میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن آخر کار انہیں عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دینا پڑے گا. اور مجھے نظر آتا ہے، بالکل اپنی پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک بار پھر عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ہم اپنی پرانی کوتاہیاں اگر ہم نے چند کی ہیں تو وہ دہرائیں گے تو ہم پھر دوبارہ حالات کے اسی چکر میں پھنس سکتے ہیں. اگر ہم بہتر کام کریں گے تو پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، وہ بات کی بات ہے. فی الحال ان کو ضرورت بہت شدید ہے تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ کی، عمران خان کی انڈورسمنٹ کی، جو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند، آواز باہر نہیں، تصویر باہر نہیں، پیغام باہر نہیں. وہ بہت لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہے. اس سے باہر جو بے چینی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ بڑھ رہی ہے. ابھی دیکھیے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، 28ویں ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب پیسے کا رولا ہے، اکانومی کا رولا ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور چودھری صاحب کے درمیان جو پرابلمز آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ پھٹنا ہے. یہ پریشر کوکر کے اندر اتنی گیس ہو چکی ہے کہ بھاپ اتنی جمع ہو چکی ہے کہ اب اس نے کسی نہ کسی طرف پھٹنا ہے. ٹائمنگ میں نے آپ کو کہا کہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے کسی نہ کسی موقع پر ہوتا نظر آتا ہے. تو اگر میں سم اپ کروں، کیونکہ اور خبریں بھی کور کرنی ہیں، تو میں اسی طرح سے سم اپ کروں گا اس ساری چیز کو کہ تھوڑی سی ہمارے اینڈ پر پور مینجمنٹ ہے.
اگر یہ خفیہ ملاقات عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ تھی تو پھر سبھی کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر علیمہ خانم صاحبہ کا بھی یہ ٹویٹ نہیں آنا چاہیے تھا، سہیل افریدی صاحب کا بھی بعد والا ٹویٹ نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر یہ ملاقات عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ تھی نہیں تو پھر تو ویسے ہی غلط ہے، سرے سے ہی معاملہ غلط ہے. پھر تو آپ یہی کہہ لیجئے کہ پھر سہیل افریدی بھی گنڈا پور بن گئے، جس پر میں کنکلوسیولی آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں مزید اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں، یہ معاملہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک نیا ٹویٹ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے پہلے یہ خبر آئی، پھر ایکسیوس جو امریکی جریدہ ہے اور ان کے نامہ نگار جو ہیں وہ بہت ہی قریب ہیں صدر ٹرمپ کے، انہوں نے یہ خبر دی کہ فی الحال ابھی وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل آج کے دن، آج کا مطلب جو اتوار کا دن گزرا ہے اس میں کوئی ڈیل، پہلے سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتوار والے دن سائن ہو جائے گی، تو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پھر صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آئی، پوسٹ آئی ٹروتھ سوشل کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیل میں کئی دن اور لگ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایران کی تعریف کی کہ ایران بہت اچھا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اب ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، لانگ ٹرم ہماری پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. اور انہوں نے ایک اتنی بڑی بات اس کے اندر لکھ دی جس سے اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو نوز، کہ آنے والے دنوں میں جو ابراہیم اکارڈ ہے، ابراہیمی معاہدہ ہے جو، اس کے اندر بھی شمولیت اختیار کر لے ایران. یہ بہت ہی میجر بات ہے، کیونکہ ابراہیم اکارڈ کا مطلب ہے کہ جو معاملات اس وقت غزہ کے اور اسرائیل کے ہیں ان میں اسرائیل کے جو بھی موقف ہیں سارے کے سارے ان کو مان لیا جائے، اور شاید غزہ کے لوگوں کو کہیں اور شفٹ کیا جائے یا کوئی اور ان کا انتظام کیا جائے، یا اسی جگہ پر چھوٹی سی جگہ ان کو دے دی جائے، اور مکمل طور پر اس سارے خطے پر جو اسرائیل کے مفادات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے ان مینی ویز. اور ظاہر ہے ان ادر سائڈ کی جو دوسری سائڈ کی پکچر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے امن آ جائے گا، اسرائیل اور جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہو جائے گا. تو بہرحال اب وہ جو ایک بہت ہی کنٹروورشل اسے کہہ لیں یا اس ٹائم ایک بہت ہی کرٹیکل چیز ہے ابراہیمی معاہدہ، اس کے اوپر صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاید ایران بھی اس کا ممبر بن جائے، لیکن یہ کنفرم کر دیا کہ ابھی کئی دن تک یہ جو معاہدہ ہے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ ایران کے لیے کچھ مثبت باتیں بھی کیں جس سے نظر آتا ہے کہ معاملات درست سمت چل رہے ہیں. اس کے بعد صدر ٹرمپ کے بہت ہی قریبی اور بڑے ہی سینئر سینیٹر جو اسرائیل کے بھی بہت قریب ہیں، لنسی گراہم، ان کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا متن یہ ہے، الفاظ تو کئی طرح کے ہیں اس میں، لیکن کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر قطر، سعودی عرب اور پاکستان بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ نے یہ ڈیل واقعی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑا لینڈ مارک ان کا اچیومنٹ ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان، سعودی عرب، قطر کو بھی ابراہیمی معاہدے کے اندر شامل کر لیا گیا یا انہوں نے اس معاہدے کے اندر شامل ہونے پر رضامندی دے دی اور ساتھ ایران کی جنگ بھی ختم ہو گئی، تو یہ ایک تیر سے کئی شکار ہیں. اب یہ ایک طرف سے بہت بڑا انکشاف بھی ہے. آپ سب کو یاد ہے کہ بورڈ آف پیس کی حد تک تو معاملہ ٹھیک تھا. یاد کیجئے میامی کے اندر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے پرنس محمد بن سلمان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی کہ ان کو میں کہتا رہا کہ آپ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جائیں اور وہ ٹال مٹول کا کام کرتے رہے، آج بنتا ہوں، کل بنتا ہوں، پرسوں بنتا ہوں، آپ یہ کر دیجئے، پہلے وہ کر دیجئے. تو صدر ٹرمپ نے ایک قسم کا انہیں موک کیا تھا میامی کے اندر ایک سعودی ایک انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اس کے اندر تقریر کرتے ہوئے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ممالک اسپیشلی سعودی عرب اس کا حصہ شاید ابھی تک نہیں بننا چاہتے تھے، اب اگر بنتے ہیں تو اٹ ول بی اے میجر میں یہ کہوں گا ری ڈیفائن کرے گی یہ ساری مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کو، یہ والی موو. تو یہ تو صورتحال اب وہاں سے آ رہی ہے امریکہ سے. جو امریکی وزیر خارجہ ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہیں، انہوں نے بھی وہاں سے بیان دیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں دنیا کو اچھی خبر ملے گی، لیکن یہ حتمی نہیں ہے. اور اگلے چند گھنٹوں کے بعد جو سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سنڈے کو ہو جائے گا، پھر صدر ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ شاید اس میں کئی دن اور لگ جائیں. تو اب یہ معاملہ تھوڑا کٹائی میں ہے، لیکن ایونچولی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن سے میں آپ کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بڑی جنگ میں دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میرا ظاہر ہے گیس ہے، آئی کوڈ بی رانگ جو سچویشن میں ریڈ کر رہا ہوں، لیکن چھوٹی موٹے کانفلکٹس دوبارہ ہو سکتے ہیں. ماں سوائے اس ایک پہلو کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا کہ کچھ ایسا آؤٹ آف پرپورشن ہو جائے، کوئی بندہ ایسا آؤٹ آف پرپورشن کوئی کام کر دے تو پھر بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، لیکن ہوتے ہوئے وہ اتنی زیادہ اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے
وہ خبر ہے کہ شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی کے نواحی علاقے کوٹ اٹل میں دہشت گردوں کے حملے میں امن کمیٹی کے 4 اراکین جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اچھا، ان کو یہاں لکھا ہوا ہے ہلاک ہو گئے. میری ریکویسٹ ہے تمام جرنلسٹوں سے کہ جب ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے اوپر کو حملہ ہوتا ہے اور ہم انہیں شہید لکھتے ہیں تو پھر جب سویلین کے اوپر ہو تو اسے بھی شہید لکھا کریں، کیونکہ یہ بھی اپنی مرضی سے تو نہیں بیچارے اس دنیا سے گئے. ان کو بھی تو دہشت گردوں نے مارا ہے نا، اور یہ بھی سویلین سائڈ پر لڑتے ہوئے ہی مارے گئے ہیں. تو ان کو شہید کہتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ کے لوگوں کو کیا ہوتا ہے. اور ایک رکن کو، اسی کمیٹی میں سے ایک رکن کو اغوا کر لیا اور 4 کو شہید کر دیا. پولیس کے مطابق مسلح دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے اراکین کو نشانہ بنایا اور واردات کے بعد ان کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے. یہ اب سب کچھ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا. آگے سنیے گا. آگے خیبر پختونخوا کی ایک اور خبر بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیں، اور وہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کارروائی، 11 خوارجی جہنم واصل. اب فتنۃ الہندوستان کا لفظ ہم استعمال نہیں کر رہے، اچھی بات ہے، بہتر رہے گا نیریٹو وائز انٹرنیشنلی آپ کا نیریٹو زیادہ بائے ہوگا. اگر ابھی بھی ہمیں سمجھ آئی ہے تو بہت عمدہ بات ہے، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ISPR کے ٹکرز ہیں ان میں اب بھارتی سرپرستی کا لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، فتنۃ الہندوستان کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی یافتہ فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. تو فتنۃ الہندوستان سے ہم بھارتی سرپرستی پر موو ہو گئے ہیں. گڈ جاب. نیریٹو وائز یہ بہتر رہے گا. باہر آپ بات پوری کھل کے کریں، لیکن بلکہ میں تو آپ پہ اعتراض کرتا ہوں کہ آپ کھل کے کر ہی نہیں رہے انڈیا کے بارے میں بات جو آپ کو کرنی چاہیے، جو آپ کے لوگوں کے خلاف اندر آ کر انڈیا آپریشن کر رہا ہے اور ان کو مار رہا ہے. اب تو دنیا کو انگریزی زبان میں تو آپ اس کے اوپر چوں بھی نہیں کرتے، بس اردو میں ہمیں فتنۃ الہندوستان بتاتے رہتے ہیں. اب ذرا کوئٹہ کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہداء کی تعداد 37 ہو گئی ہے اور زخمی تو اب پتہ نہیں کتنے لاتعداد ہیں. اس میں اب ایک اور انفارمیشن بھی سامنے آئی ہے کہ بنیادی طور پر اس میں سیکیورٹی فیلئر تو ہے، انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا، کیونکہ اس میں بلوچستان سے جو ریٹائرڈ کہہ دیا معذرت، جو سرونگ وہاں پر فوجی اہلکار ہوتے ہیں، جب وہ چھٹی کے لیے گھر آتے ہیں واپس تو ان کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا جاتا ہے. جعفر ایکسپریس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس کے بعد سے اب میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ یہ چینج کیا کہ اس کے بعد سے اب 2-3 بوگیاں ایکسٹرا لگائی جاتی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ جگہ سے لگائی جاتی ہیں جا کے، جس میں پہلے سے فوجی اہلکار سوار ہوتے ہیں اور وہ بوگیاں ٹرین کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں. دہشت گردوں کو اس سارے معاملے کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی، مطلب کہ ان بوگیوں کو اتارنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا. جس جگہ پر انہیں اتارا جاتا ہے ان بوگیوں کا یا جو کنیکٹ کیا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور انہی بوگیوں کو ٹارگٹ کیا جن کو وہ کرنا چاہتے تھے اور چمن پھاٹک پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غلام محی الدین دیوان صاحب جو کشمیری ممبر ساز قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے گھر پر جب ہم پھلانگ رہے تھے، جب ہم تحریک انصاف کے اوپر زندگی اور دنیا اور پاکستان کی سرزمین تنگ کر رہے ہیں، انہیں ایک دشمن ملک کے طور پر آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت دہشت گرد اپنی کارروائیاں کر رہے تھے. جب ہماری ISI MI ان ساری چیزوں میں مصروف تھی تو دہشت گرد جو ہیں وہ BLA کے لوگ یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے. اب BLA کی خاتون کمانڈر شہناز بلوچ کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے اور BLA نے اس کی ذمہ داری بھی لے لی ہے کہ حملہ ہم نے کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. جو شہناز صاحبہ ہیں ان کے بارے میں اب یہ کلیم کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ حملہ ان کی طرف سے ہوا ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس پر آج بات کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے ناسمجھ ہیں، ان کو صورتحال کا ادراک ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی قربانی ہو چکی ہے. مطلب جرنلز نے ان کا پٹرا کر دیا ہے، ان کا کام تمام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا سیاسی وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. PTI اب سیاسی جماعت نہیں رہی، ان کے معاملات سیاسی نہیں ہیں، اس کے باہر بیٹھے لوگ ریاست کے خلاف ہر قسم کی سازش میں ملوث ہیں. عمران خان کی سیاست محاذرائی پر ہے. عمران خان نے اپنے 2 صوبوں میں حکومت توڑی اور الیکشن کا معاہدہ قبول نہ کیا. مطلب کہ رانا ثناء اللہ کو آج کا دن بھی BLA پہ بولنے کو نہیں ملا. آج کے دن بھی ان کے خیال میں پاکستان کا دشمن نمبر 1
پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے جو ملک سے باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان میں رول آف لا، ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی. تو بجائے اس کے کہ آج وہ بی ایل اے پہ بات کرتے، ایک بار پھر تحریک انصاف پر بات کی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.